Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today we are going to discuss our fourth lecture in chapter 5. अब हम डिटेल के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की जानिब. अजीज़ तलबा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर टॉपिक तो एक है, लेकिन इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चंस अमूमन आ सकते हैं क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है और इसमें जो पहला हिस्सा है वो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से है, वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से है, और दूसरे हिस्से के अंदर फासलाती निज़ाम तालीम है, पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन है, और इसके साथ साथ जो है वो मदारस का निज़ाम जो है उसको डिस्कस किया गया है. तो वो पार्ट जो है वो अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और इसी तरह से जो फर्स्ट पार्ट है जो है वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. हम इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये आपकी किताब में बतौर उन्वान एक ही जगह पर इसका जिक्र किया गया है. तो अब हम शुरू करते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का. सबसे पहले बेटे हम इन तीनों अल्फाज को डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन से क्या मुराद लिया जाता है, और तीसरी बात ये कि वोकेशनल एजुकेशन से क्या मुराद लिया जाता है. तो आज का टॉपिक जो है हमारा ज़्यादातर इसका ताल्लुक़ आपकी किताब की रीडिंग के साथ है, और कुछ इजाफ़ी चीज़ें भी आपको इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा जो आगे जाकर आपके प्रोफेशनल कैरियर में आपकी मददगार साबित होंगी. तो बेटे अब हम तारीफ़ की तरफ चलते हैं. तो पेशा वराना तालीम से पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया के अंदर क्या मुराद लिया जाता है? पेशा वराना तालीम से ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके हुसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रोफेशनल डिग्री मुयस्सर आती है और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होता है एज़ अ प्रोफेशनलिस्ट, तो वो शख्स जो है वो डिग्री होल्डर वो रोज़ी के साथ मुंसलिक होने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल हो जाता है. इसके बाद बेटे टेक्निकल एजुकेशन से क्या मुराद है? टेक्निकल तालीम साइंस के बुनियादी उसूलों को समझने और इनके अमली इतलाक़ का नाम है. इतलाक़ अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अप्लाई करना, यानी साइंस के उसूलों को समझना ही काफ़ी नहीं है इस तालीम में, बल्कि उनको अमली तौर पर ज़िंदगी का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है. इसी तरह इस तालीम का ताल्लुक़ और इसका मकसद अप्लाइड साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मुलाजमतों के लिए तलबा की तालीमी और पेशा वराना तैयारी है. इसी तरह बेटे वोकेशनल तालीम क्या होती है? वोकेशनल तालीम का मकसद अफराद को सनती या तिजारती पेशों से आरास्ता करना, मतलब उनके लिए तैयार करना, उनको ये समझाना. इसी तरह वो क्यों ऐसा किया जाता है, वोकेशनल तालीम क्यों दी जाती है? ताकि फ़र्द इस महारत के साथ फ़ायदेमंद मुलाजमत या ख़ुद अपना कोई काम कर सके, यानी अपना कोई ट्रेनिंग सेंटर बना सके, या ख़ुद से अगर उसने सिलाई सीखी है, ख़ातून है या कोई मर्द है, तो वो अपना जो है सिलाई सेंटर बना सके. इसी तरह अगर उसने कोई जो है ट्रेनिंग हासिल की है बिजली के मामलात के हवाले से, या फिर और कोई पानी के मामलात के हवाले से उसने प्लम्बर की ट्रेनिंग ली है, या कोई भी ऐसी ट्रेनिंग ली है जिसके साथ साथ वो अपना काम कर सकता है, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है. और बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये तालीम ज़रूरी नहीं कि स्कूलों में हासिल की जाए. इसके लिए बाकायदा हुकूमत ने इदारे भी कायम किए हैं, पॉलीटेक्निक इदारे उनको कहा जाता है, वोकेशनल इदारे कहा जाता है, लेकिन ये गैर रस्मी तौर पर तरबियती प्रोग्रामों में भी हासिल की जा सकती है. इसके साथ साथ वर्कशॉप्स के अंदर या किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाकर भी बाकायदा उस काम का आगाज़ करके उस काम को करने के दौरान भी ये तालीम जो है वो मुकम्मल की जा सकती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बाकायदा सर्टिफिकेशन इसमें कोई इतनी ज़रूरी नहीं होती, इसमें महारत का हासिल करना ही तालिब इल्म के लिए काफ़ी होता है ताकि वो अपने लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर सके. इसके बाद बेटे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेशनल एजुकेशंस दी जा रही हैं उनमें कौन कौन सी फील्ड हैं और आप उनमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो हम इस चीज़ को जानने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलेंगे.
جی تو بیٹے اب ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میڈیکل کی ایجوکیشن میں ہمارے طلباء کس طرح سے مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اپنا ایڈمیشن کیسے سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر انسانی صحت کے لیے حکومتیں اقدامات کرتی ہیں، اور نجی سیکٹر جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر، وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹرز کا ہونا، پیرامیڈیکل سٹاف کا ہونا، پیرامیڈیکل سٹاف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نرسز، وہ میل نرسز ہوں یا پھر وہ فیمیل نرسز ہوں، یا پھر اس کے علاوہ جو باقی معاملات کو چلانے کے لیے کمپاؤڈرز ہیں، یا اسی طرح سے جو سٹاف ہوتا ہے میڈیکل کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی، چاہے وہ فارمیسی کا سٹاف ہو یا سرجری کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے لیے جو ہے ٹیکنیشنز ہوں، یا پھر اس کے علاوہ ایکس رے ایکسپرٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہوں، یہ سارا سٹاف جو ہے یہ جو ہے پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لیبارٹری کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی پیرامیڈیکل سٹاف میں آتے ہیں، کیونکہ یہ سارے طب کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بیٹا اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط رکھی گئی ہے پاکستان کے اندر، وہ ایف ایس سی کی تعلیم ہے، اور ایف ایس سی بھی جس میں آپ نے بایولوجی پڑھی ہو، یعنی پری میڈیکل کی جو ہے تعلیم، وہ آپ کے لیے لازم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کی تعلیم کو کنٹینیو کریں۔ اگر آپ ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی بھی اور اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں، تو لازمی طور پر ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس لینا یہ لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کو جو ہے نہ صرف پاس کرنا، بلکہ جو ہے وہ مقابلے کے اندر بہت بہترین نمبروں کے اندر آنا یہ لازم ہے، کیونکہ انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کے نمبرز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، میکسیمم نمبرز اسی کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایف ایس سی کے نمبرز لیے جاتے ہیں، اور کچھ نمبرز جو ہیں وہ میٹرک کے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے نمبرز کمبائن کرنے کے بعد ایک میرٹ جو بنتا ہے، اس میں یقیناً وہی طلباء کامیاب ہو سکتے ہیں جو تینوں مراحل کے اوپر جنہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ تو بیٹے یہ بہت ہی پاکستان کے اندر جو ہے اس تعلیم کا ہمیشہ سے ہی ایک ڈیمانڈ رہی ہے، اس کا ایک جو ہے وہ سیچوریشن بھی ہے معاشرے کے اندر۔ یقیناً ہمیشہ میڈیکل سٹاف کی ضرورت رہتی ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت رہتی ہے۔ تو جو طلباء پری میڈیکل کے بعد میڈیکل کی سیٹس کو سیکیور کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اگر وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈز کو اپنانا چاہیں تو یہ دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے کورسز بھی جو ہے وہ جو شارٹ ٹرم کورسز ہیں وہ بھی کروائے جاتے ہیں، اور ڈگریز بھی کروائی جاتی ہیں، جس کے بعد آپ باقاعدہ اسی پروفیشن کے اندر بطور ڈاکٹر تو نہیں لیکن بطور پروفیشنل جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ کو۔ اس کے بعد بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی ایک سرسری سی جھلک بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح پر آزاد کشمیر میں 3، بلوچستان میں 4، خیبر پختونخوا میں 10، پنجاب میں 19 اور اسی طرح سندھ میں 12 میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں۔ یقیناً ان پورے پاکستان کے طلباء جو ہیں وہ خاص طور پر تعلیم جب سے ایک جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے، تو ہر صوبے کے طالب علم جو ہیں وہ اپنے صوبے کے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں انٹری ٹیسٹ کے بعد ایف ایس سی کی تعلیم کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے داخلے سیکیور کرتے ہیں، اور ڈاکٹر بننے کے لیے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے کیا ضروری ہے۔ ایف ایس سی انجینئرنگ لازمی بات ہے، اس میں میتھمیٹکس کا ہونا لازم ہے، اس کے بنا کبھی بھی آپ انجینئر کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پری انجینئرنگ اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے، سب سے بنیادی شرط ہے، اور اس میں بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے بیٹے آپ کو انٹری ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر سیکیور کرنے لازم ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم کسی معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھو بیٹے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی، تو انڈسٹریاں لازم بات ہے ٹیکنیکل جہاں پر لیبر چلاتی ہے، تو وہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان فیکٹریوں کو تمام آرگنائز کرنے میں، اور ان کے تمام جو میجر افیئرز ہیں، مشینیں ہیں، ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، ان کی اسموتھ فنکشننگ کے اندر ہمارے انجینئرز کا بڑا اہم کردار ہے۔ پھر ان فیکٹریز کے قیام کے لیے یقیناً جو سول انجینئرز ہیں ان کی ضرورت رہتی ہے، پھر اسی طرح سے مکینیکل انجینئرز کی ضرورت رہتی ہے۔
اسی طرح بیٹے انجینئرنگ کی تعلیم میں آپ دیکھیں کہ مائننگز بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اب سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم شعبہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی تعلیم میں یہ ایک بہت ہی اچھا اور اہم اضافہ ہے۔ یقیناً آئی ٹی کی تعلیم پر ہم الگ سے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی جو ہے وہ پاکستان میں کروائی جا رہی ہے تاکہ طلباء جو ہیں وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنا روزگار کا جو ہے وہ بہتر انتظام کر سکیں۔ پاکستان میں بیٹے اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں، تاکہ جب آپ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کی تعلیم سے فارغ ہوں تو آپ کے علم میں ہو کہ بنیادی سی چیزیں کہ پاکستان میں ہمارے لیے کتنے مواقع موجود ہیں۔ تو سب سے اہم بات بیٹا، پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے سرکاری اداروں میں جو ادارے اہم ہیں ان کے نام ہیں یو ای ٹی لاہور، ٹھیک ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد، اسی طرح سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، پیاس اسلام آباد، ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، یو ای ٹی ٹیکسلا، ٹھیک ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک کیمپس ٹیکسلا میں بھی ہے، وہ بھی یہ ساری ڈگریز جو ہیں وہ کروا رہا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف پشاور، یہ قابل ذکر ادارے ہیں۔ اسی طرح انجینئرنگ کے اداروں میں جو کم از کم تعلیمی قابلیت ہے اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کو پری انجینئرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایف ایس سی میں، اور اسی طرح 4 سال کی یہ ڈگری ہوگی جو آپ کو پروفیشنل انجینئر جو ہے وہ بنا دے گی۔ اسی طرح بہت سے پولی ٹیکنیک ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں اس تعلیم کے لیے، انجینئرنگ کالجز بھی ہیں اور یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور جو کہ سول، مکینیکل، الیکٹریکل اور کانکنی اور دیگر کئی شعبوں کے اندر جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو انجینئرنگ کی تعلیم پاکستان میں بڑا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے، اور یقیناً پاکستان کی ترقی میں انجینئرز کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا یقیناً اس کی ترقی کا پہیہ اتنی تیزی سے نہیں چلتا جتنا کہ آپ دیکھیں کہ ہم زراعت پر چلانا چاہتے ہیں۔ تو لازمی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ تیز تر ترقی ہو تو ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہوگا، ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کی طرف جانا ہوگا۔ اس کے بعد بیٹے ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو پروفیشنل ڈگری ہے، قانون کی تعلیم، اس کی طرف۔ قانون کی تعلیم کے لیے بچوں آپ جانتے ہیں کہ گریجویٹ ہونا، ٹھیک ہے، جو کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں اس کو اب ایسوسیٹ ڈگری کہا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے، اے ڈی پی، جس کا تعارف میں آپ کو پریویس لیکچر میں کروا چکا ہوں۔ ایسوسیٹ کالجز وہ اے ڈی پی کی تعلیم دیتے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام۔ یقیناً وہ ڈگری پروگرام کے بعد طلباء جو ہیں وہ لا گریجویٹ بننے کے لیے لا کالجز میں اور یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ایک اور سہولت جو ہمارے کہہ لیں کہ یونیورسٹیز نے متعارف کروائی ہے کہ اگر کوئی طالب علم انٹرمیڈیٹ کے بعد لا کی تعلیم میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہیں وہ پہلے 2 سال وہ گریجویشن کی تعلیم ہے، لیکن وہ ایسوسیٹ ہوگی لازمی طور پر ایل ایل بی کے ساتھ، اور پھر نیکسٹ 3 ایئرز جو ہیں وہ ایل ایل بی کی تعلیم ہے، لیکن وہ 5 سال کا جو ٹائم فریم ہے وہ سارا جو ہے ایل ایل بی کی ڈگری کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا، اور آپ 5 سال کے بعد آفٹر انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ لا گریجویٹ بن سکیں گے۔ اور پاکستان میں جج بننے کے لیے یقیناً جو پری ریکوزٹ ہے وہ ایل ایل بی ہونا لازم ہے، اور اس کے بعد آپ ایگزام دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے جو سول جج کے لیے آپ ایگزام پاس کرتے ہیں تو سول جج اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ترقی کرتے ہوئے جب آپ ان سروس ٹریننگز کرتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ چھوٹی عدالتوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر آپ کے لیے اگلی راہیں بھی کھلتی چلی جاتی ہیں۔ آپ جو ہے وہ وہاں سے بطور جج، سول جج سے پھر آپ سیشن جج کے طور پر اپلائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سیشن جج میں آپ کا جب ایک ٹینیور مکمل ہوتا ہے 3 سے 5 سال کا، تو پھر آپ ہائی کورٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جب آپ جو ہے وہ کم از کم 5 سے 10 سال کے دوران سروس اپنی مکمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ سپریم کورٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ سٹیپ بائی سٹیپ پھر وہ ترقی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے راہیں ہموار کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بیٹا، اس کے علاوہ اگر آپ ججز بننے کے لیے جو ہے آپ کی خواہش نہیں ہے تو آپ لائر اور جو ہے
ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، آپ یقیناً فری لانسر بن سکتے ہیں، اور آپ اپنی روزی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جب آپ اس ڈگری کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایگریکلچر ایجوکیشن جو ہے، زرعی تعلیم پاکستان میں۔ یقیناً پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کی تقریباً 42% جو ہماری اکانومی ہے اس کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے، اور ایک زرعی ملک ہونے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اگر ہم ٹریڈیشنل ویز میں ہی اپنی ایگریکلچر کو پرفارم کرتے رہیں گے تو ہم دنیا کی ضرورتوں کو بھی میٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ منڈیوں تک ہماری وہ کوانٹٹی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود نہیں ہوگی جو ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکیں، پھر کوالٹی کے اندر بھی یقیناً ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے زرعی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں بیٹے سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ نے بایو کے ساتھ پری میڈیکل کے ساتھ اپنی FSc مکمل کی ہو، اور اس کے بعد پھر آپ ایگریکلچر کی فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ اس میں BSc ایگریکلچر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ کئی فیلڈز ہیں جو ایگریکلچر کی فیلڈ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور زرعی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو بیٹے کہ معاشی خود کفالت کے لیے ہمیں پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے حوالے سے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی زراعت کو ترقی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہمیں جو ہے وہ اپنی زراعت کو ایڈوانس طریقوں پر لے جانے کی بھی بہت اشد ضرورت ہے۔ جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ڈرپ اریگیشن ہے یا اسپرنکلرز کا استعمال ہے، پاکستان میں ابھی تک جو کہہ لیں کہ وہ بہت ہی محدود سے پیمانے پر وہ متعارف ہوا ہے۔ اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، کاشتکاروں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹریڈیشنل ویز سے ماڈرن ویز پر شفٹ ہو سکیں۔ اس کے لیے بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیے جانے والے جو اقدامات ہیں اس تعلیم کے لیے، ان کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں 30 سے زائد زرعی کالجز، زرعی یونیورسٹیاں اور دیگر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں جہاں پر زرعی تعلیم دی جاتی ہے، اور طلبہ FSc کے بعد ان اداروں میں داخلے کے اہل ہوتے ہیں۔ ان اداروں میں BSc آنرز یعنی ایگریکلچر کے حوالے سے کروائی جاتی ہے، اور پھر اسی میں ہی MSc آنرز جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے کروائی جاتی ہے، اور فصلوں پر اور اسی طرح پھلوں اور بیجوں کے اوپر ریسرچ ورک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ نئے بیج دریافت کیے جائیں، اور ایسے بیج دریافت کیے جائیں جن کی کوالٹی بھی بہتر ہو اور وہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ فصل اور زیادہ پھل پیدا کر سکیں۔ اس کے بعد بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بزنس اور کامرس کی تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں، اور وہ کن میدانوں میں وہ طلباء اپنی جو ہے وہ تعلیم کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنا پروفیشنل کیریئر اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے بیٹے ہم اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ جی تو بیٹا اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ بزنس اینڈ کامرس ایجوکیشن جو ہے اس کی تعلیم کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو بزنس اینڈ کامرس کی ایجوکیشن میں ہمارے ذہنوں اور خیالوں میں آتا ہے یقیناً وہ بینکنگ سیکٹر ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے زیادہ جو سیچوریشن ہے اور جو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ ایڈجسٹیبلٹی کی کیپیسٹی ہے وہ اسی ادارے کے اندر ہے، بینکنگ سیکٹر کے اندر ہے۔ جو کامرس اور جو کہہ لیں کہ بزنس کی تعلیم کو حاصل کرنے والے طلباء ہیں وہ زیادہ تر اس ادارے کو جوائن کرتے ہیں۔ یقیناً گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نیشنل بینک کام کر رہا ہے، اسی طرح صوبوں کی سطح پر پنجاب بینک ہے، سندھ بینک ہے، بلوچستان بینک ہے، KPK بینک ہے۔ تو یہ بینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک پروفیشنل کیریئر کے طور پر طلباء ایڈجسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی بینکنگ کی فیلڈ میں موجود ہے جو طلباء کو فریش گریجویٹس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمتاً تیار رہتا ہے۔ اسی طرح دفتری امور کو سر انجام دینے کے لیے، اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں، جب آپ دیکھیں کہ بزنس کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو اس میں لاسٹ سیمیسٹرز کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشنز کروائی جاتی ہیں۔ بسا اوقات طلباء فائنانس میں اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، بعض اوقات HR میں اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، بعض اوقات ایڈورٹیزمنٹ میں کرتے ہیں، اور بھی کئی شعبے ہو سکتے ہیں جن میں اسپیشلائزیشن کروائی جا رہی ہو۔ تو یقیناً یہ تمام شعبہ جات جو ہیں ان میں یہ لوگ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں اور فیلڈ میں آ کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹے
انتظامات جو ہیں، مینجمنٹ کا معاملہ، وہ کسی بھی دفتر، کسی بھی ادارے، کسی بھی اسکول، کالج اور اسی طرح باقی جو پروفیشنل سیکٹرز ہیں، بزنس ہے، ہر جگہ پر مینجمنٹ کی ضرورت رہتی ہے، تو یہ لوگ وہاں پر بھی ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بھی یہ لوگ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اور بیٹا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ جو ہیں اور کس تعلیم کے بعد ان پروفیشنز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے تو بنیادی سطح پر آپ دیکھیں کہ پری ریکوزٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک بہتر معیار تعلیم کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ طلباء کو میٹرک کے بعد کامرس کی تعلیم یعنی آئی کام کی طرف جانا چاہیے. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ صرف آئی کام کرنے والے ہی وہ آگے بی کام یا بی بی اے یا پھر اسی سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ اے سی سی اے، سی اے یا اور کوئی اس طرح کی جو کامرس اور بزنس سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے اس میں جا سکتے ہیں. یہ کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے، لیکن وہ بچے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ بزنس اینڈ کامرس ایجوکیشن کی ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں بی بی اے کروایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ بی کام جو ہے وہ بھی کروایا جا رہا ہے. یہ بھی گریجویشن کی ڈگری ہے اور گریجویٹ کہلاتے ہیں یہ کرنے کے بعد لوگ. اسی طرح ایم کام، ٹھیک ہے، ماسٹرز کے ایکولنٹ ہے. پھر اسی طرح ایم بی اے کی تعلیم جو ہے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن یہ بھی دی جا رہی ہے. اور یہ ساری جو ایجوکیشن ہے یہ لازمی طور پر کامرس اور بزنس کی ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھو بیٹے کہ پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر بھی، اور اسی طرح آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت اچھے کالجز ہیں جو کہ یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے تو آئی بی اے جو ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں، وہ بہت اعلیٰ سطح پر فرائض سر انجام دے رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ لمز یونیورسٹی اس حوالے سے، اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری یو سی پی جو ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اور بہت سی دیگر یونیورسٹیاں بھی یہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں بزنس اینڈ ایجوکیشن کے اندر کامرس کی تعلیم دے رہی ہیں. اس کے بعد بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو یہ تعلیم اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعریف جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد کیا لیا جاتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے معلومات کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، ان کا استعمال کرنا، ان پر سوچنا اور ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچ سکے. یہ سارا جو پروسیس ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. تو بیٹے اس کی ضرورت اور اہمیت تو یقیناً بن بتائے بھی آپ جان چکے ہوں گے، کیونکہ آپ سب لوگ گیجٹ فرینڈلی ہیں. آپ لوگ روز مرہ کی زندگی میں موبائل فونز کا استعمال کر رہے ہیں، ٹیبلٹس کا استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح لیپ ٹاپس اور آئی فونز اور میک، ان سب چیزوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو ہے اس کی فیسلٹی سے آپ آراستہ ہوں گے یقیناً، اور سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں. اور ان ساری چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ دنیا سمٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، the world has been converted into a global village. تو دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. سب دنیا فاصلوں میں، زمینی فاصلوں میں دور دور ہیں، لیکن اگر آپ رابطوں کی بات کریں تو وہ ایک لمحے کی دوری پر ہیں. آپ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر کسی دوسرے کانٹیننٹ میں رابطہ کرنا چاہیں تو چند لمحوں کی بات ہے کہ آپ دوسرے شخص کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے احوال سے واقف بھی ہو سکتے ہیں، اس سے چیزیں خرید بھی سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اسی طرح اس سے تعلیم حاصل بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس چیز نے آسان کر دی ہیں؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے. تو یہ اس کی اہمیت ہے بیٹے. اور آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ 3G 4G کی دنیا ہے اور اسی طرح فائبر آپٹک کی دنیا ہے. دنیا تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور رابطے تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں. چیزوں کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پہلے سے بہت تیز تر ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات کی منتقلی وہ بہت سپیڈ اپ ہوتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال نے جہاں چیزوں کو آسان تر کر دیا ہے، وہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جس کی کیپیسٹی ایک لمیٹڈ ہے، وہ تھکتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہاں پر یہی مشینیں جو ہیں
وہ انہوں نے پروڈکشن کو بھی جو ہے وہ دگنے سے چگنا کر دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو سارے پازیٹیو سائڈز ہیں، لیکن دوسری طرف اس مشین اور کمپیوٹر کے استعمال کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کے حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری حکومتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر اقدامات کریں تاکہ انسان کے لیے بھی الٹرنیٹ موجود ہو. اس کے بعد بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاکستان میں یونیورسٹی کی سطح پر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم بطور مضمون بہت دیر سے شروع ہوئی لیکن ہو چکی ہے، اور کمپیوٹر سائنس میں پہلا جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ 1973 اور 74 کے درمیان کروایا گیا. اسلام آباد یونیورسٹی جو ہے، جو موجودہ قائد اعظم یونیورسٹی کہلاتی ہے، اس میں شروع کیا گیا تھا. کمپیوٹر سائنس میں پہلا ڈگری پروگرام 1976 سے 77 کے درمیان کروایا گیا. یہ 2 یونیورسٹیوں میں شروع ہوا تھا. اور اسی طرح ایم ایس سی جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور بی ایس سی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں لاہور میں شروع کروائی گئی، جسے بعد میں یو ای ٹی نے ایم ایس سی میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن اب پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیاں اور ان سے منسلک ادارے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ، جس کو پی جی ڈی کہا جاتا ہے، وہ کورسز کروا رہے ہیں. بی جو ہے، اسی طرح بی ایس سی اور ایم ایس سی جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز میں اس کی تعلیم دے رہے ہیں. اس تعلیم کے لیے آپ دیکھیں کہ حکومت نے بہت سے ادارے قائم کیے ہیں، جس طرح کراچی یونیورسٹی اس میں بڑی اہم خدمات سر انجام دے رہی ہے. اسی طرح اس سے الحاق شدہ ایک ادارہ آئی بی اے ہے، اور این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، بی سی سی آئی فاسٹ جو ہے، اسی طرح پشاور یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہے، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جام شورو یونیورسٹی ہے، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہے، گومل یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد جو ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں. یہ تمام گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بہت عمدہ تعلیم آئی ٹی کے سیکٹر میں جو ہے وہ بچوں کو دے رہی ہیں. ان کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہر جگہ کمپیوٹر کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے. ڈگریز بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کروا رہی ہیں، اور ہماری جو ہے وہ یو سی پی ہمارا ادارہ جو ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، وہ بھی بہت بہترین تعلیم اس حوالے سے طلباء کو دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیٹے آگے بڑھیں تو ہم ہوم اکنامکس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ہوم اکنامکس بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ اپنے لفظ سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر کا کیسے بجٹ بنانا ہے. خاتون خانہ کے لیے اس تعلیم نے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے اب خواتین بھی پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے بہت سر توڑ کوشش کر رہی ہیں. یقیناً ان کا حق ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھیں اور معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں، اور تاکہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جب مرد اور خواتین برابر ہم پلہ ہو کر کام کرتے ہیں تو یقیناً معاشرے کی ترقی جو ہے وہ تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی خواتین جہاں دوسری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہاں پر ہوم اکنامکس جو ہے اس کی تعلیم بھی حاصل کی جا رہی ہے. اور اس کے حوالے سے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے آپ کو کافی حد تک اس کے بارے میں معلومات مل سکے گی. ملکی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. معاشرے اور ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو خواتین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں. ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر بہتر طریقے سے گھر چلا سکتی ہے. تعلیم یافتہ خواتین جو ہے خواتین خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہیں. گھریلو معاشیات بحیثیت ایک سرگرمی اسی دن وجود میں آ گئی تھی جب روئے زمین پر پہلا گھر بنایا گیا اور پھر پہلے خاندان کی تشکیل ہوئی. تب سے لے کر اب تک گھریلو معاشیات نے بھی ترقی کے ساتھ ساتھ جدت اختیار کی ہے اور طرز زندگی کا معیار بھی بلند ہوتا چلا گیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معلومات کا انبار جمع ہوا. تعلیمی پالیسی سازوں نے اس معلومات کو منظم کر کے ایک روایتی شکل یا علم کی صورت دینا مناسب سمجھا، اور ماہرین تعلیم نے پرانی نسل سے ساری معلومات اور مہارتوں کو جمع کر کے گھریلو معاشیات کو ایک پیشہ ور جو ہے وہ فیلڈ کے طور پر متعارف کروا دیا ہے. اسی طرح بیٹے پاکستان میں 30 سے زائد کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں جو خواتین کے لیے
ہوم اکنامکس کی تعلیم کا انتظام کر رہی ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیریئر خواتین ہوم اکنامکس میں تعلیم حاصل کر کر صرف گھر نہیں چلا سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کئی کہہ لیں کہ شعبوں کے اندر اپنی مہارت جو ہے اس کو دکھا سکتی ہیں، جیسے فوڈز کا محکمہ ہے، جیسے نیوٹریشن کا محکمہ ہے، جیسے ہاؤسنگ ہے، جیسے کلودنگ ہے۔ یہ سارے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہوم اکنامکس کی تعلیم ایک خاتون کو ایکسپرٹ بناتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا کیریئر ان فیلڈز میں بھی چن سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ طالبات جو ہیں ریسرچ کے میدان میں بھی خود کو منوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیریئر پلاننگ، ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن، اسی طرح مینجمنٹ آف ریسورسز، فیملی کونسلنگ، ان تمام شعبوں میں بھی جو ہے وہ ہوم اکنامکس کی تعلیم کے بعد خواتین جو ہیں اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ یقیناً اس پیراگراف کو سننے اور ان کیریئرز کو دیکھنے کے بعد جو ہماری طالبات ہیں جو اس وقت انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یقیناً اگر ان کے پاس جو ہے وہ ان کی پسند کی آپشنز جہاں وہ جانا چاہتی ہیں نہ جا سکیں، تو یہ بھی ایک آپشن ان کے لیے موجود ہے۔ یقیناً اس میں بھی ان کے لیے آگے بڑھنے کے بہت مواقع موجود ہیں۔ اس کے بعد بیٹے ہم بہت ہی اہم زندگی کے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہے تربیت اساتذہ۔ آپ یہ دیکھو بیٹے کہ معاشرے کے اندر سب سے اہم رکن جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور استاد آنے والی نسلوں کی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جہاں پر وہ سماجی ڈھانچے کو ایک شکل دیتا ہے، وہیں پر معاشی استحکام کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ یقیناً معاشی استحکام کا ذمہ دار اس طرح سے کہ وہ طلباء کو معاشرے کے اندر ایک کارآمد شہری کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ جتنی بھی تعلیم اس وقت دی جا رہی ہے، جن کو ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں ان ڈیٹیل، چاہے وہ میڈیکل ایجوکیشن ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہو، قانون کی تعلیم ہو، بزنس اینڈ کامرس ہو، ایگریکلچر ہو، آئی ٹی کی تعلیم ہو، ہوم اکنامکس ہو، تو بیٹے ان ساری تعلیم کے شعبوں میں اساتذہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یقیناً ان اساتذہ کی تربیت بھی لازم ہے، ان کو پروفیشنل بنانا بھی لازم ہے، کیونکہ معاشروں کو بنانے، سنوارنے اور بگاڑنے میں یقیناً اگر وہ بہتر تعلیم یافتہ اور بہتر تربیت یافتہ اساتذہ نہیں ہوں گے تو بگاڑنے میں بھی یقیناً وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اساتذہ کی تعلیم کے لیے بھی پاکستان میں جو ہے وہ بہترین انتظام کیے گئے ہیں تاکہ ان کو پروفیشنل بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے جو اقدامات پاکستان میں کیے گئے ہیں نا بیٹا، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس پیراگراف کی میں ریڈنگ آپ کے سامنے کروں گا۔ اساتذہ کی تعلیم ہر تعلیمی نظام کا ایک لازمی اور اہم حصہ ہوتی ہے۔ اساتذہ کی تعلیم تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور بڑھانے میں کلیدی کردار نبھاتی ہے۔ 1947 کے بعد پاکستان میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جانے والے اداروں کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 2002 سے صوبہ پنجاب میں قائم 36 جو ایلیمنٹری کالجز تھے اور 6 کالجز آف ایجوکیشن تھے، اور اسی طرح پروونشل انسٹیٹیوٹس آف ٹیچر ایجوکیشن جو ہیں، ان سب کو ایک ایجوکیشن یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی ہے، ان کو ایجوکیشن یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پنجاب کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور وہ صوبائی حکومتوں کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں ان کالجز کی تعداد 24 ہے، خیبر پختونخوا میں 8 ہے، بلوچستان میں ان کی تعداد 10 ہے۔ وفاقی سطح پر بھی 4 ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مختلف سطح کے مختلف سرکاری تربیتی ادارے اور یونیورسٹیاں، ان کے علاوہ جو نجی شعبہ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، اور اسکول آف ایجوکیشن بیکن ہاؤس، نیشنل یونیورسٹی لاہور اور علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن لاہور جیسے ادارے بھی تربیت اساتذہ کے لیے اہتمام بھی کر رہے ہیں اور اس کا اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ عام طور پر گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا یہ تربیت اساتذہ کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سوال کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ لانگ کوسچن بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کی تفصیلات کو جانیں گے، اس میں 3 حصوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب۔
جی تو بیٹا یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ لانگ کوسچن بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے، تو اس سوال کو آپ کس طرح سے اٹیمپٹ کریں گے، کیونکہ یہ کتاب میں بہت مختصر سا ہے، اس کی لینتھ کو آپ کیسے ایکسیڈ کریں گے اس کے حوالے سے بچوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا بیک گراؤنڈ آف دس کوسچن. آپ کو پس منظر تحریر کرنا ہے. یقیناً آپ پوچھیں گے کہ پس منظر کیسے تحریر کریں، کیا لکھیں اس میں، تو بیٹا یہ پیراگراف توجہ سے سنیں اور اس کو نوٹ کریں کہ آپ نے لانگ کوسچن میں ابتدا کیسے کرنی ہے اور اس کو لمبا کیسے کرنا ہے. خصوصی افراد بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ان میں نابینا، گونگے، بہرے اور دیگر خصوصی افراد شامل ہیں. پاکستان میں خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت اور بحالی پر توجہ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں اس وقت دی گئی جب ان کو اپنی بیٹی، جس کو سماعت کی کمی کا مسئلہ درپیش تھا، کی تربیت اور تعلیم کی ضرورت محسوس ہوئی. اس موقع پر صدر جنرل ضیاء الحق کے علم میں لایا گیا کہ پاکستان میں محروم سماعت افراد کی تربیت کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. اس پر صدر پاکستان نے اپنی بیٹی کو باہر بھیج کر تعلیم و تربیت دینے کی بجائے اس بات کا فیصلہ کیا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی بحالی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہی یقینی بنایا جائے. اسلامہ آباد میں ابتدائی طور پر چاروں معذوریوں کے لیے 4 ادارے بنائے گئے اور پھر 1985 میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا. تو بچوں یہ ایک مختصر سا آپ نے پس منظر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ موجودہ صورتحال تحریر کریں گے. موجودہ صورتحال میں آپ کیا تحریر کریں گے؟ یقیناً آپ بتائیں گے کہ اس وقت کتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے ملک میں خصوصی تعلیم کے بہت سے ادارے قائم کیے گئے ہیں. حکومت نے خصوصی بچوں کی تعلیم اور بحالی کے لیے خطیر رقم یعنی بہت ساری رقم بھی مختص کی ہے اور سرکاری اداروں اور ملازمتوں میں خصوصی افراد کے لیے 2% کوٹا بھی رکھا گیا ہے. کوٹا بیٹا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی طبقے کا حصہ مقرر کر دیں، 100% میں سے حصہ مقرر کر دیں تو اس کو کوٹا کہا جاتا ہے. جس طرح خواتین کا کوٹا 1% رکھا جاتا ہے، یعنی 1%، 100 میں سے ایک جو ہے وہ نشست وہ مخصوص ہوگی خواتین کے لیے، 2 معذور افراد کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح 2 جو ہیں وہ نان مسلمز کے لیے. تو اس کو کوٹا کہا جاتا ہے جب کسی طبقے کو خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہ حصہ اس طبقے کے لیے ہے تو وہ کوٹا کہلاتا ہے. تو پاکستان میں خصوصی افراد کے لیے بھی 2% کوٹا رکھا گیا ہے. اسی طرح 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق کے زیر انتظام قائم کیے گئے تمام 127 ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں. کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے زیر انتظام چلنے والے خصوصی تعلیمی ادارے اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن بھی خصوصی افراد کی بحالی کے مشن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد بیٹے آپ جو ہے وہ سیکوینس وائز ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جو اسپیشل تعلیم ہے اس کے حوالے سے کیا بندوبست کیے گئے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس کے بعد بیٹے آپ جو ہے وہ مدارس کے حوالے سے جو بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس لانگ کوسچن کے اندر ہم اسپیشل تعلیم کے حوالے سے ڈیٹیل کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اقدامات کو بھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مدارس کا نظام تعلیم جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. پاکستان کے نظام تعلیم میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے. جیسا کہ بچوں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 3 طرح کے نظام تعلیم ایک وقت میں چل رہے ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ تعلیمی نظام ہے جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک وہ تعلیمی نظام ہے اور تعلیمی نصاب ہے جو پرائیویٹ اور نجی جو ہے کہہ لیں کہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں پڑھا رہے ہیں، جن میں انگریزی تعلیم دی جاتی ہے اور سلیبس کو جو ہے آکسفورڈ اور اسی طرح کیمبرج کے مطابق جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رکھا جاتا ہے، جس طرح ایچیسن ہے یا کانوینٹ سکولز وغیرہ ہیں. تو یہ ایک دوسرا سٹرکچر پیرالل چل رہا ہے. اور تیسرا وہ نظام ہے جو بے سہارا لوگوں کے لیے ہے، جو نہ تو گورنمنٹ کے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں
اور نہ ہی وہ اتنے اہل ہیں کہ وہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ معاشی طور پر وہ مفلوج طبقہ ہے۔ تو اس طبقے کو سہارا دینے کے لیے مدارس جو ہیں وہ پیرالل کام کر رہے ہیں، اور یہ مدارس جو ہیں لازمی طور پر خیرات اور صدقات کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اب ایک اچھا اقدام حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ان اداروں کو بھی جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا ہے، ان کی سرپرستی کا ذمہ حکومت نے اپنے ساتھ لیا ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ مدرسہ ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ پنجاب میں قائم کیا گیا ہے، تاکہ پنجاب کی سطح پر جو مدارس ہیں ان میں سائنس کی تعلیم بھی دی جائے، ان میں ہم نصابی سرگرمیاں بھی متعارف کروائی جائیں، اور اسی طرح سے بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے کے کارآمد شہری بنیں، مین سٹریم میں آئیں، اور وہ سرکاری نوکریاں بھی کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایڈجسٹ ہونے کے قابل ہوں۔ یعنی ان کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ صرف مسجد تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اور بلکہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی سیکھیں اور اپنے روزگار کا بہترین انتظام کر سکیں۔ اس کے لیے بچوں آپ دیکھیں کہ حکومتی سرپرستی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مدارس کے تعلیمی نصاب میں ہم نصابی سرگرمیاں، پیشہ ورانہ علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی شامل کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم جو ہیں وہ بھی پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ طلباء بہتر اور مفید شہری بنیں اور مدارس کے تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بیٹے یہ جو ہے ایک نظام تعلیم جو چل رہا ہے یہ بہت ہی کارآمد ہے پاکستان کے لیے۔ اس کو مزید کارآمد کرنے کے لیے حکومتی سرپرستی اور ان اداروں کے اخراجات کا ذمہ حکومت کو اپنے سر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ جو والنٹیئر طور پر کام کرنے والے ہیں اگر ان کا ہاتھ گورنمنٹ بھی تھام لیتی ہے تو یہ لوگ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اور یقیناً حکومت کو بھی ان کے معاملات میں سہارا دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور بچوں یہ جو مدارس کی تعلیم ہے یقیناً یہ دین میں ایکسپرٹیز پیدا کر رہی ہے، اور اس میں تفسیر قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں فقہ کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں منطق، لاجک جسے ہم کہتے ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور پہلے مدارس میں ریاضی بھی پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب ریاضی کی تعلیم معدوم ہوتی چلی جا رہی۔ لیکن حکومت کے اس انیشیٹو کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ مدارس میں دوبارہ سے سائنس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریاضی کی تعلیم کو بھی پھر نصاب کا حصہ ضرور بنایا جائے گا۔ تو اب ہم اپنے سوال کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیٹے کہ پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو باقاعدہ کسی ادارے میں داخل نہیں ہو سکتے، یا پھر وہ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی اور مصروفیت ہے کاروبار کے لحاظ سے، تو بچوں وہ پھر لوگ جو ہیں کس طرح سے کاروبار کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ کس طرح سے تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ حکومت نے اس حوالے سے بھی بہت ہی ایک بہتر حکمت عملی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز یونیورسٹی ابتدائی طور پر قائم کی گئی تھی، جس کو بعد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر تعلیم کا بندوبست کر رہی ہے۔ فاصلاتی تعلیم کس طرح سے کہ کتابیں جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں طالب علم کو، ساتھ میں کوسچنیئر بھیجا جاتا ہے، وہ اپنی اسائنمنٹس پریپیئر کرتا ہے، ٹیچرز کو چیک کرواتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی کو دوبارہ جو ہے وہ روانہ کرتا ہے، اساتذہ اس کی ڈیٹیل، ان کے نمبرز کی اور ساری اسائنمنٹ کی کوالٹی وہ چیک کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس اور نتائج جو ہیں وہ یونیورسٹی کو روانہ کرتے ہیں، یونیورسٹی پھر امتحان کا انتظام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے گھر بیٹھے ہوئے ہی جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے سے لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ورچوئل اور دیگر یونیورسٹیاں بھی پاکستان میں قائم کی گئی ہیں، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ورچوئل یونیورسٹی اس کے کیمپسز پورے پاکستان میں قائم کیے گئے ہیں، اور وہ سائنس، آرٹس، کمپیوٹر اور دیگر مضامین میں سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح ان میں کئی مکینیکل کورسز اور تربیت اساتذہ کے BEd MAd جیسے پروگرام بھی کروائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بیٹے دیکھیں فاصلاتی نظام تعلیم اور ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ فاصلاتی نظام تعلیم کے فروغ کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ سب چیزوں سے بھرپور طور پر کام لیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ ایجوکیشنل چینل قائم کیے ہیں، جن پر جو ہے وہ ٹیلی ایجوکیشن کے نام سے وہ کہہ لیں چینلز کام کر رہے ہیں، ان پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لیکچرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور بچوں کو
جو ہے وہ گھر بیٹھے تعلیم کا انتظام کر کے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ دیا جا سکے۔ ایسے ملازمت پیشہ اور اپنا کام کرنے والے نوجوان جو ہیں وہ بھرپور طور پر اس طرح کے تعلیمی نظام سے استفادہ کر رہے ہیں اور کر سکتے بھی ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا بدل رہی ہے اسی طرح نظام تعلیم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں بیٹا کہ دنیا کے اندر نہ صرف پاکستان ہے بلکہ بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر فاصلاتی نظام تعلیم کو اپنایا گیا ہے، اور یہ اپنائے جانے میں ہی یقیناً آج کے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان کے اندر یہ نظام اپنایا گیا ہے اور یقیناً اس نظام کی وجہ سے خرچ بھی کم آتا ہے، اسی طرح شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی واقف ہو رہے ہیں، اور بیٹے اپنی بہتر آمدن اور بہتر معیار زندگی کو اپنانے میں بھی یقیناً ان کو مدد مل رہی ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا جو ہے وہ سوال کا دوسرا سیگمنٹ تھا، یعنی یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ لانگ کوسچن ہو سکتا ہے یا پھر انہی ٹاپکس میں سے جو ہے وہ مل کر بھی ایک لانگ کوسچن آ سکتا ہے۔ تو یہ بیٹے ٹاپک آپ نے بہت عمدہ طریقے سے تیار کرنا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ہی جو سوالات ہیں بیسیکلی یہ ایک ہی ٹائٹل کے تحت، لیکن یہ دو تفصیلی سوالات ہیں جن کو آپ نے بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے، اور امتحانی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم معلوم ہوتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ آپ کو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ کے امتحان کی تیاری میں میرا یہ لیکچر جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہو۔ السلام علیکم۔